नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, जिस तरह हमारा पहले सेशन चलता था सीरत का, उसी तरह आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उनकी सीरा बयान करेंगे और उनकी सीरा की चंद चीज़ें ही बयान करेंगे, क्योंकि उनकी सीरत तो बहुत ही सीरत नगारों ने दिल के साथ लिखी हुई है। चंद चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे उनकी ज़िंदगी से। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बाद आमुल फील में पैदा हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ जब पैदा हुए थे तो इनकी वालदा जो थी उम्मे खैर, उन्होंने मन्नत मांगी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि जो इनके वालिद थे उस्मान था उनका नाम, और उन्हें कहाफ़ा कहा जाता था। तो उनके घर जब भी कोई औलाद होती थी तो वो फोत हो जाती थी। तो इनकी वालदा ने मन्नत मांगी कि अब हमारे घर अगर कोई भी औलाद होगी, अगर लड़का हुआ तो उसे मैं खाना काबा के लिए वक़फ़ कर दूंगी, खाना काबा का मतवल्ली बना दूंगी, खाना काबा की वो देखभाल करेंगे। इसी तरह जब फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ये इनका नाम तो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा और अबू बकर सदीक़ लक़ब मिला और कुनियत सदीक़ मिली। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ का जो पहले नाम था जो दौरे जाहलियत में था, वो इनका था अब्दुल काबा, और कुनियत इनकी थी अतीक, यानी कि आज़ाद कर देने वाला, और अब्दुल काबा, काबा का बंदा। तो इसी तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या इनकी ज़िंदगी में कि छोटे थे तो इनके वालिद जो थे वो तोम परस्ती बुतों की पूजा करते थे। तो वो हज़रत अबू बकर सदीक़ को एक दफ़ा ना लेके चले गए अपने माबद खाने बुत खाने में। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ से कहने लगे कि इनकी पूजा करो, ये देखो तुम्हारा खुदा कितना कादावर है और कितना बड़ा है, तो इसकी पूजा करो, इसके आगे अपनी नज़र न्याज और अपनी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, आप इनसे तलब करो। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ थे, तो अल्लाह ने पहले ही बड़ी अकल से नवाजा था। तो इन्होंने उससे कहा कि मैं तो नंगा हूँ, मुझे कपड़े भी फिर दो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना भी दो, और पत्थर उठा के तो मारा। तो अबू कहाफ़ा जो थे इनके वालिद, वो बहुत मसलन के गज़बनाक हुए और वहाँ से लेके इन्हें वापस आ गए। उम्मे खैर ने इन्हें अपने गले के साथ लगाया, और उसके बाद सीरत नगार लिखते हैं कि दोबारा कभी इन्हें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी किसी ने बुतों की पूजा करने के लिए और दूसरे माबद खानों में जाने के लिए कभी भी नहीं था कहा, क्योंकि हज़रत अबू बकर को अल्लाह ने शुरू से ही महफूज रखा था। इन्होंने अपने बचपन में भी शिरक नहीं था किया। तो इसी तरह दौर गुजरता गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे। कभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास चले आते। बहुत अच्छी दोस्ती थी, मरासम बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के लिए बहुत हुब और चाहत थी एक दूसरे के दिल में। हज़रत अबू बकर के बारे में हज़रत अम्मी आयशा बयान करती हैं रज़ी अल्लाह ताला, बयान करती हैं कि दौरे जाहलियत में भी मेरे बाप ने कभी शराब को छुआ नहीं था, कभी जुआ नहीं था गिला, और हराम चीज़ों के करीब नहीं थे जाते, इवन के शराब को अपने ऊपर हराम किया हुआ था इन्होंने। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादातर रहते थे। आज भी हम दोस्त जब एक दूसरे के साथ हो तो काफ़ी चीज़ें हम अपने दोस्तों से अडॉप्ट करते हैं, सीख लेते हैं। मसलन कि हमारा कोई भी दोस्त है वो कुछ अमल कर रहा है, तो अब देखें मैं तो हमारे दोस्त से सारे मसलन के इस तरह है कि इस्लामी हैं, तो हम भी उनकी तरह के हो गए। अगर गलत लोगों में बैठते तो गलत तरह के होते। इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, तो उसी तरह वो भी थे। तो जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला इस चीज़ का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो दूसरे कुछ सहाबा थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोजज़े देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मामलात उस तरह के देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए, और कुछ ने इंफॉर्मेशन हासिल की, तराज ज़बूर से चेक किया कि नबी यही हैं, मसलन के वेरीफाई की चीज़ें। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कबूल कर लें।
اچھا کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو زندگی میں سب سے خوشگوار لمحے کون سے تھے، مثلا کہ سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی تھی آپ کو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایک روز تھا جب پور کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سخت گرمی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا جس سے محبت ہو انسان کو، انسان اس کے فائدے کے لیے ہی سوچتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں کروں، اس کے لیے اچھا کروں۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نرم و ملائم تھے، تو وہ زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا فائدہ، پھر ابو بکر کا کیا فائدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی موجودگی میں اذیت اور تکلیف پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے تو سخت گرمی تھی، تو میرے دل میں ہمیں چھاؤں مل جائے تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر قریبی ہمیں ایک درخت ملا، اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی پانی یا کوئی دودھ میسر آ جائے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے دودھ چاہیے، تو اس نے اپنا برتن دیا، تو وہ مثلاً کہ صاف کرنے والا تھا، تو میں نے کہا کہ اسے اچھی طرح دھو کے صاف کر کے پاک کر کے تو پھر اس میں دودھ دینا۔ تو اس نے کہا کہ یار تم اتنے پاک صاف ہو تو خود ہی کر لو۔ تو کنواں تھا مثلاً کہ اس چوٹی کی دوسری جانب، یعنی کہ پہاڑ کی بیک سائڈ پہ تھا۔ تو جب یہ حضرت ابو بکر کو انہوں نے کہا، تو حضرت ابو بکر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سکون کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی جاتا ہوں اور جلدی واپس لے کے آتا ہوں۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے جلدی گئے، وہ برتن صاف کر کے جلدی واپس سے ٹھنڈا پانی لے کے آئے، اس میں دودھ لیا اس سے چرواہے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا نا جب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا اور خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ واہ کیا خوب مثلاً کہ ابو بکر دودھ ٹھنڈا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ جو تغدو کی تھی مثلاً کہ جڑی محنت کیتی سی وہ مولا ہو گیا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح تھا ایک دفعہ مکے میں تھا عقبہ بن ابی معیط، اس مشرک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا لپیٹ لیا، تو اتنی زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ نبی وہ باہر نکل آئے، قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بھی رنگ تبدیل ہو گیا، اور کسی نے بتایا ابو بکر صدیق کو کہ تمہارے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح مثلاً کہ کفار مکہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت علی بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ تشدد کر رہے ہیں، تو ابھی میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو ابو بکر وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اس طرح آئے تھے کہ ابو بکر آ رہے تھے، نہ سر پہ کپڑا تھا نہ پاؤں میں جوتی تھی، وہ ابو بکر آ رہے تھے۔ تو جب آئے نا تو آ کے کفار مکہ کو کہا کہ تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کر دینا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو جو میں تمہیں ایک اللہ اور ایک خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا کفار مکہ نے کہا کہ اچھا تو بڑا سکا ہے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کی خوب پٹائی لگائی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی، بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے والد کے سر کے بالوں کو جس جگہ سے ہاتھ لگاتے تھے نا، بال ہاتھ میں آ جاتے تھے اتر کے، میں نے اس طرح کا تشدد کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق پہ۔ اور اس طرح مثلاً کہ انہوں نے کئی دن بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ناک گم ہو گئی تھی، مثلاً کہ چہرے پہ اس طرح انہوں نے مارا تھا، سر پہ اس طرح مارا تھا، اور قربان جاؤں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو جب ہی ہوش آیا انہوں نے پوچھا اپنی ماں سے، وہ قبیلے کے لوگ بھی تھے جو اٹھا کے وہاں سے گھر لے کے آئے، تو وہ بھی کھڑے تھے وہیں پہ، تو ہوش آئی تھوڑی، تو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی حضرت ابو بکر صدیق۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ یار اوف ہے تم پہ کہ اتنا ظلم ہو گیا تمہارے پاس اور تم ابھی بھی اس کی بات کر رہے۔ تو وہ ایک تعلق تھا نا، ایک ضابطہ، ایک چیز تھی کوئی،
حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی نا، تو اپنا نہیں پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا۔ تو لوگوں نے بتایا حضرت عمر کی بہن تھی، اس ٹائم پہ مسلمان ہو گئی تھی، تو اپنی والدہ کو کہا کہ جاؤ آپ ان کے گھر ان سے پوچھ کے آؤ یا انہیں بلا کے لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ آئی اور حضرت فاطمہ نے دھیرے سے بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے خواہش کی کہ مجھے بھی وہیں پہ لے کے جایا جائے۔ تو پھر غالباً ام خیر اور حضرت فاطمہ وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تھا تو 40,000 دینار تھے ان کے پاس، اس میں سے تقریباً انہوں نے 6,000 یا 4,000 اپنے پاس رکھے تھے، باقی سارے رقم کا انہوں نے کچھ غلام خرید کے آزاد کر دیے تھے اور دوسرے معاملات میں استعمال کر دیے تھے۔ تو ان کے والد تھے نا، انہوں نے کہا کہ یار ابوبکر تو کنا لوکاں تے خرچ کری جانا ہے، کتھے سارا پیسہ لائی جانا ہے، اینا لوکاں ماڑے ماڑے لوگ نے، کوئی روم تو آیا ہے، کوئی ایران تو آ، کوئی عراق تو آ، کوئی شام آ، کوئی کالا وے تو وہ تے مثلاً کہ کوئی حبشی خریدی جانا میں، نہ انہاں دا کوئی شجرہ نسب اچھا، نہ کوئی نب قبیلے والے بڑے تگڑے بھی کوئی نہیں، تے چھوٹے چھوٹے خانداناں دے لوگوں نے تو خریدنا میں، کل نو تے نہ تیرا کچھ فائدہ بھی نہیں تینوں کر سکنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں نہ مجھے غلاموں سے کوئی غرض ہے اور نہ ان کے مثلاً کے خاندانوں سے کوئی غرض ہے، میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے سب کچھ کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر کے فضائل میں ہی آتا ہے کہ ایمان جو تھا نا ان کا وہ بڑا پختہ اور مضبوط تھا۔ ہمارا تو الحمدللہ اللہ ماشاء اس طرح کا ایمان ہے کہ ذرا سی چیز پہ پھسل جاتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں۔ حدیبیہ کے موقع پر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مثلاً کہ صلح کے کچھ معاملات ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جری کی قسم کے تھے، ذرا غصے والے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں، معاذ اللہ آپ سچے نے، پھر ہم دب کے کیوں کرے کسی سے، مثلاً کہ صلح کیوں کرے، کس وجہ سے کرے، آپ ایک دفعہ حکم دے دیکھتے ہیں کہ 3-5 کر دیتے ہیں ان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ عمرہ کریں گے، تو فرمایا کہ عمر میں نے اس سال کا عمرہ تو نہیں تھا کہا، عمرہ کہا تھا پھر اگلے سال کر لیں۔ تو حجامت کر لی تھی، احرام باندھے ہوئے تھے اور سب صحابہ غم میں تھے کہ آئے تھے ایک پورے ذہن کے ساتھ کہ جا کے بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس آئیں گے، لیکن راستے میں رکنا پڑ گیا۔ تو وہ ایک تھی نا ذہن میں چیز، تو اس کی وجہ سے تھوڑے کرب میں تھے صحابہ۔ تو حضرت عمر کو سکون نہیں ملا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے، اطمینان نہیں ہوا، تو سوچا کہ اب ابو بکر کے پاس چلتا ہوں، وہ کس حالت میں، وہ کس کنڈیشن میں، ابو بکر کے پاس آئے۔ تو ابو بکر سے دیکھا تو حضرت ابو بکر اپنے خیمے میں بیٹھ کے کچھ کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ یار ابو بکر باہر لوگ پریشان ہیں، سب صحابہ غمگین ہیں اور آپ سکون سے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ عمرہ کرنے نہیں جانا؟ انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عمرہ کرنے نہیں جا رہا، تو فرمایا کہ عمر اللہ کے نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، تو عمرہ پھر کبھی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا دین سچا نہیں یا نبی سچا نہیں، معاذ اللہ ہم کس وجہ سے نہیں جائیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، جب نبی نے کہہ دیا کہ نہیں جانا تو پھر نہیں جانا۔ اس طرح کا پختہ ایمان تھا، دولت بھی لگائی تھی، اپنا مال بھی لگایا تھا، اپنی زندگی بھی لگا رہے تھے دین کے لیے۔ تو جس طرح نبی سمعنا و اطعنا سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، اس طرح وہ زندگیاں بسر کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بلال حبشی کو خریدنا ہے، ابھی کہا نہیں کہ خریدو، کیا ہے خریدنا ہے، ابو بکر گئے خریدا ہے۔ نبی سے محبت اتنی تھی کہ حضرت بلال کو خریدا۔ تو حضرت بلال پہ تو مظالم بہت ہو رہے تھے نا، تو اب حضرت بلال تھے مثلاً کہ امیہ کے مظالم برداشت کر کر کے حالت بھی خراب تھی، کپڑے بھی، سر پہ بھی زخم، چہرے پہ بھی زخم، جسم پر بھی زخم تھے، تو تھے بھی پردیسی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، اپنے گھر لے کے آئے۔
تو کہا یار بلال بات اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بہت غمگین ہے، تو اس طرح کر کے جو بھی تیرے دل میں غم ہے، کرب ہے، جو بھی ابال ہے نا، جو تو کہنا چاہتا ہے، جو تو نے نبی سے کہنا ہے، وہ تو مجھ سے بیان کر دے، وہ تو مجھ سے کہہ دے، نبی سے نہیں کہنا، کیونکہ نبی پہلے ہی بہت مثلاً کے پریشان ہے تیری وجہ سے، غم میں ہے تیری وجہ سے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر اب مثلاً کہ تابعہ فرمانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے نا، حبشی النسل تھے حضرت بلال، ان کے سر کے بال بنا رہے ہیں، ان کا چہرہ سنوار رہے ہیں، نئے کپڑے انہیں پہنا رہے ہیں، خود ان کے مثلاً کے ہاتھ دھو رہے ہیں اور صاف ستھرا کر کے بارگاہ رسالت میں لے کے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار ابو بکر آپ نے میرا بھی تو حصہ ڈال دینا تھا اس میں، تو وہیں پہ رو پڑے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ کا ہی مال ہے، ابو بکر کا مال کس کا مال ہے؟ یا رسول اللہ میرا مال تو آپ کا ہے۔ وہ کہا نہیں تھے کرتے کہ یا رسول اللہ مال ابو بکر کا ہو تو آپ کے لیے ہو، بیٹی ابو بکر کی ہو آپ کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر تو اس طرح زندگی گزاری حضرت ابو بکر نے۔ اور اللہ معاف فرمائے جو لوگ آج بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کا سوچتا ہے یا کوئی کہتا ہے تو وہ اپنی فکر کرے، حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، خلیفہ بالفصل جو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے۔ اور اگر ان لوگوں نے دنیا کے لیے یہ سارے معاملات کرنے ہوتے نا تو تاریخ ان کے بارے میں لکھتی ہے، دنیا لکھتی ہے، دنیا نے پڑھا بھی ہے ان کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو 2 یا پونے 2 سال گزارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا، کتنے محاذوں پہ جنگ تھی، مسلمہ غزاب سے جنگ حضرت ابو بکر نے کی اور زندگی فقر فاقوں میں گزاری۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت کر لی، ابو عبیدہ بن جرہ نے، حضرت عمر نے بیعت کر لی، خلیفہ انہیں نامزد ہو گئے، تو دوسرے دن دیکھا کہ حضرت ابو بکر ٹوکری اٹھائے منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ جناب کدھر جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے حکومت آپ نے مجھے دے دیا، خلیفہ بنا دیا، فیصلے میں کروں گا لیکن بچوں کو بھوکا تو نہیں مارنا، ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب بائیں بیٹھے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھتے ہیں، دوسرے صحابہ شورا بیٹھتی ہے، آپ کے لیے کوئی حل نکالتے ہیں، آپ کی کوئی تجویز لگا دیتے ہیں۔ اچھا شورا بیٹھ گئے، تجویز کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ کتنی تجویز لگے گی آپ کی؟ فرمایا کہ اتنی لگا دو جتنی ایک مزدور کی ہے۔ تو فرمایا کہ ابو بکر اگر اتنی تجویز میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو فرمایا کہ مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں گے، مزدور کی تجویز بڑھا دیں گے۔ اگر مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے اتنی تجویز میں تو ابو بکر کا بھی ہو سکتا ہے، اگر مزدور کا نہیں ہوگا تو پھر ابو بکر کا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے تھے معاملات۔ اگر ان لوگوں نے اتنی بڑی خلافتوں کے اوپر حکومت کی تھی تو چٹائیوں پہ لیٹ کے سوتے تھے، بستر ان کے چٹائیوں پہ ہوتے تھے، کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے۔ آج اقتدار مل جائے ایک محلے کا ایک یوسی کا چودھری ہو تو جناب وہ کسی سے تھاما نہیں جاتا۔ ان لوگوں نے زندگیاں گزاری تھی اللہ اور اللہ کے دین کے لیے، پوری زندگی غربت اور فقر میں گزاری تھی حضرت ابو بکر نے۔ ایک تو اسلام جب شروع ہوا تب سے مارے کھا رہے تھے، اسلام کو قوت ملی اس کے بعد بھی زندگی اسی طرح گزاری۔ اپنے بیٹے کا نام نہیں تھے خلیفہ کی لسٹ میں رکھ کے گئے، لوگوں نے کہا بھی تھا، بیٹے بھی تھے، جوان بھی تھے، جنگجو بھی تھے، لیکن وہ جو 6 لوگ تھے جن میں حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، ان لوگوں میں ان کے بیٹوں کے نام نہیں تھے۔ اس طرح کی زندگی ان لوگوں نے گزاری تھی، تو اللہ نے بھی اس لیے ان لوگوں کی عزت کی اور دنیا بھی اسی لیے آج یاد کرتی ہے انہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔